मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नमाज से पहले एक वीडियो देखी, उसके बाद से दिमाग काम नहीं कर रहा। गलतियां भी आज मुझसे इसी वजह से हुई हैं। एक मस्जिद के इमाम साहब की वीडियो आई है मुदर्रिस की। जालिमों ने उनको शहीद किया तो उनका छोटा बेटा उनके कैसे सीने पे सर रख के रो रहा है अपने बाप के। इन कत्ल करने वालों को ज़रा भी ख्याल नहीं होता कि किसी इंसान के कत्ल से उसका घर कैसा उजड़ता है। अपने बच्चों को सामने रख के सोचा करें, वो कैसा बच्चा जो है अपने बाप के सीने पे जनाजे पे चीख चीख के रो रहा है। घरों से जब जनाजे उठते हैं घरों में कोहराम मिचता है। 2-4 दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। मुझे उनके अकायद के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं बस इतनी बात उनके बारे में जानता हूँ कि जब मैं मसाइल में घिरा हुआ था, मुश्किलात में था, उस शख्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फेवर किया और बड़ी बहादुरी से मेरे हक़ में बयान रिकॉर्ड करवाया। तो उनका मुझ पर ये एहसान है। उनकी भी शहादत की इत्तिला आई और अब मसाजिद में आइम्मा, उलमा, मुदर्रिसीन, खुतबा, उनको शहीद किया जा रहा है। दूसरा, जब मुल्क में ऐसे हालात होते हैं तो कभी भी प्रोपेगंडे का शिकार ना हुआ करो। ये सब कुछ दहशतगर्दी हमारे पड़ोसी मुल्क से हो रही है और उन्होंने कुछ लोगों को खरीदा हुआ है सोशल मीडिया पे कि हम इनको मारेंगे और तुम इस मौत से, इस कत्ल से हमारी तरफ से गाफिल कर दो। इनको खुद इनको आपस में लड़वाओ। कत्ल होता है, मैं कहता हूं उसने मारा, वो कहता है उसने मारा, वो कहता है उसने मारा, और फिर झूठ पलूद उसमें छूटी छूटी वीडियोस और तस्वीरें वो भी चलाई जाती हैं। जो हमारा असल दुश्मन जो पड़ोस से ये काम कर रहा है वो बड़ा खुश होता है कि इनको मार भी रहा हूं और ये एक दूसरे पे इल्जाम डाल के अपने ही मुल्क को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। तो होश के नाखून लो। इस वक्त आपस के इख्तिलाफात अपनी जगह, ख्वाह वो सियासी इख्तिलाफ हो या मजहबी इख्तिलाफ हो, असल दहशतगर्द को पहचानो और उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाओ, वरना वो हशर होने वाला है जो लीबिया और शाम में हुआ है। अब तक शाम के हालात सेट नहीं हो पाए हैं, इससे भी ज्यादा बदतरीन हालत होगी। जो उठता है मुंह में आता है सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के डाल देता है। बंद कराओ भाई इन सब के मुंह। जब तक आपके पास यकीनी तहकीक ना हो कोई तबसरा मत करो। हमारा एक ही दुश्मन है जो पड़ोस में है और उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे दुश्मन बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ होश के नाखून लो भाई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अपने ही मुल्क को अपने हाथ से कुरेदने की और तोड़ने की कोशिश और अपने ही लोगों पे इल्जाम, वो उसने मारा है, वो उसने मारा है, जिसने मारा है वो तमाशा देख रहा है। और कुछ कत्ल तो इसमें ऐसे हैं जिसमें उन्होंने माना है कि हमने मारे हैं, वो मान रहे हैं कि हमने मारा है ये, फिर भी हमारे यहाँ टिकटॉक पे, फेसबुक पे वीडियोस आ रही हैं कि फला ने मारा है। जो कातिल है वो कह रहे हैं मैंने मारा है। तो ये सोशल मीडिया ने तबाही मचाई हुई है इस वक्त। इसमें झूठ और सच सब मिक्स चल रहा है। तो कैसे वो अपने वालिद के सर पे, के सीने पे सर रख के बच्चा रो रहा है। अपने घरों में जाके देखा करो अपने बच्चों को। चंद महीने पहले तौहीन रिसालत के नाम पे एक शख्स को गोली मार दी। उसकी बेटी किस तरह बिलक बिलक पे रो रही थी। उसकी वीडियो बेचारी की ज्यादा चली भी नहीं कि मेरा बाप नमाजी था, मेरा बाप नबी का गुस्ताख नहीं था। यार अपनी बेटियों को जाके देखा करो, अपनी मासूम बच्चों को, बेटियों को देखा करो कि तुम्हारी लाश जब घर में आए, सुबह आराम से गए थे, चलते फिरते खाते पीते, जब लाश आएगी तो क्या क़यामत गुजरेगी इनके ऊपर। जिसका दिल चाहता है किसी को गुस्ताख करार दे के गोली मार दे, जिसका दिल चाहता है सियासी इल्जाम लगा के गोली मार दे, जिसका दिल चाहता है प्रोपेगंडे का हिस्सा बन के शुकूक और शुबहात, कोई तहकीक नहीं होती किसी के पास। तो ये अनारकी मुल्क में जो फैली हुई है भाई, ये इसके ताने बाने बाहर की ताकतों से जाके मिलते हैं। अपने इख्तलाफात रखो, किसी गलत को सही या सही को गलत मत कहो, जालिम को आदिल, आदिल को जालिम मत कहो, लेकिन उन इख्तलाफात में इतना आगे मत जाओ कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस इख्तलाफात से नाजायज फायदा उठाना शुरू करते हैं। और सहाफियों में हर एक ठीक नहीं है।
یہ نہیں کہ جو زیادہ بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے. جو بھی صحافی بولا کرے نا فلاں نے فلاں کو مارا اس وجہ سے, تو تجھے کیوں نہیں مارا پھر اب تک؟ تو کیوں دندناتا گھوم رہا ہے؟ فلاں نے فلاں کو مارا ہے تو فلاں میں اگر یہ عیب تھا تجھ میں تو یہ اس سے زیادہ ہے, تجھے کیوں نہیں مارا اب تک؟ جو منہ میں جس کے آ رہا ہے اور جو باہر بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں ان پہ تو بالکل اعتماد نہیں کرو. جب آپ باہر ملک میں ہوتے ہیں تو باہر کی ایجنسیوں کے لیے آپ کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے, پھر تو آپ آزاد بیان دے ہی نہیں سکتے, بہت مشکل. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے برے ہیں, لیکن اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ اب تو آپ کو باہر بھگانے والا بھی کوئی اور ہے, نکالنے والا بھی, اور استعمال کرنے والا بھی کوئی اور ہے. تو وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی میں تو خون کے آنسو رو رہا ہوں. کچھ باہر ملک میں بھی بیٹھ کے صحیح بات بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی اعتماد نہیں ہے بھائی. ہم یہاں پسیں گے قتل و غارت میں اور یہ باہر بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے. تو اس وقت ہم جس دہشت گردی کا شکار ہیں, کچھ دہشت گردیاں تو ہماری اپنوں کی ہیں, اپنی ہیں, لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے. اصل جو ابھی دہشت گردی ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک سے ہو رہی ہے. وہ تماشا وہ دیکھ رہے ہیں, وہ لڑوا رہے ہیں آپس میں, ہم وہ اس نے کیا, وہ اس نے کیا. وہ خود مر رہا ہے, وہ ہمیں کہاں سے مارے گا؟ ایک آدمی خود مر رہا ہو اور اس پہ الزام لگاؤ تو وہ اس کو مار رہا ہے. اس سے پوچھو تو وہ کہہ رہا ہے وہ تو مجھے بھی مار رہا ہے, خالی تمہیں تھوڑی مار رہا ہے. سب مر رہے ہیں اس میں, سب شہید ہو رہے ہیں, سب سیاسی جماعتوں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء شہید ہو رہے ہیں, ہر طبقہ اس میں شہید ہو رہا ہے اس جنگ میں. تو یہ بین الاقوامی طاقتوں کا کام ہے جس کا مقصد ہمارے ملک میں انارکی پھیلانا, اور جو نمبر لگائے ہوئے تھے ان لوگوں نے, تو وہ قومیں تو نہیں سودنی لیبیا کے لوگ بے وقوف, خلافت عثمانیہ ایسے ٹوٹی ہے, تو اب ہم بھی اسی دہانے پہ کھڑے ہیں. تو ٹوٹ جانے سے کیا ہوگا؟ آپ کو حقوق مل جائیں گے. یہ دماغ سے نکال دو, یہ سارے وسائل جو ہے نا ان پر پورا قبضہ ہو جائے گا بیرونی طاقتوں کا, حقوق نہیں ملیں گے. اور جو قتل و غارت ہوگا نا, قتل و غارت کا میدان, اتنے دھڑے پھر آپس میں لڑیں گے نا, آپس میں بندر بانٹ کرنے کے لیے کہ تمہاری سوچ ہے, اتنے دھڑے آپس میں لڑیں گے بندر بانٹ کے لیے. اس میں جو قتل و غارت اور جو کچھ ہوگا وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تم غزہ کو بھول جاؤ گے. تو اس لیے سوشل میڈیا کی خبروں کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ. سمجھ لو کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. جو جوڑ کی بات کر رہا ہے وہ دوست ہے, جو دشمن پہ الزام ڈال رہا ہے وہ دوست ہے, اور جو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہا ہے وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں لڑوانے کی کوشش میں ہے. آج ہم نے 15واں پارہ پڑھا ہے, وہ مجھے اتنی اس جو ویڈیو بچے کی دیکھی نا, باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کیسے بلک بلک کے رو رہا ہے باپ کے جنازے پہ. صبح بیچارہ وہ باپ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے اور لاش آئی ہے اس کی. بچوں پہ کیا گزرتی ہے. اس کے بعد سے اتنی طبیعت میری خراب, نہ مجھ سے سنایا جا رہا تھا, پھر نماز میں بھی بار بار دھیان ادھر جا رہا ہے. تو وہ غلطیاں بھی بار بار اسی وجہ سے ہو رہی. مفتی منیر شاکر کا بھی کبھی یعنی ان کا کلپ آتا کیسے مجھے وہ فیور کر رہے تھے, اور کیسے چند منٹوں میں گھنٹوں میں انسان کی جان چلی جاتی ہے. یہ دہشت گرد ہیں, یہ انسانی خون ان کی نظر میں بہت سستا ہے. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دہشت گردوں کو فیور ملے. آج ہم نے 19واں پارہ پڑھا ہے جس میں ہم نے سورہ فرقان ختم کی ہے اور سورہ نمل. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی. فتنوں کے دنوں میں نا یاد رکھو, جو کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ جائے نا وہ بچ جاتا ہے, اور جو کسی فریق کا حصہ بن جائے اس کو نہیں, اور اس کے پاس تحقیق بھی نہ ہو کہ میں جس کو فیور کر رہا ہوں وہ حق پر بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. جب تک یقینی 100% آپ کے پاس خبر نہ ہو کوئی تبصرہ مت کرو, اور کوئی ایسی ویڈیو آگے مت پھیلاؤ. ہم جس چیز کو 100% صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ معاملہ بالکل اس کے الٹا نکل رہا ہوتا ہے. ہم جس کو ایجنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے, جس کو وفادار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایجنٹ ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ جھوٹ اور سچ ملا کے کہتے ہیں, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جس میں کچھ سچ ملا دیے جائیں, کیونکہ 2-4 چیزیں صحیح نکلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جب یہ صحیح ہے تو باقی بھی صحیح ہوں گی. یہ جھوٹ بولنے کا بہت ہی خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ 1-2 سچ ہوں اور اس میں پھر آپ
دیکھو ایک آدمی کو آپ نے کہا یہ چور ہے, اس نے چوری کی تھی, ویڈیو دکھا دی چپل چوری کی ہے, پھر آپ نے الزام لگایا اس نے بینک بھی لوٹا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا, تو جب اس نے ایک ویڈیو دکھا دی نا چپل والی, تو اب آپ ساری باتوں کا یقین کر لو گے پھر بینک بھی اسی نے لوٹا ہوگا, حالانکہ اس لوٹنے میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا. تو وہ ایک سچ میں جب آپ نے بہت سارے جھوٹ ملا دیے تو لوگ مان لیتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے ابھی ملک میں, کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ اس میں پھر زمین آسمان کے قلابے ملا کے اس کو, اور جو بھی ملک بچانے کی بات کرتا ہے اس پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں, سرکاری ہیں, درباری ہیں, اور ڈالر کھو رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ پیسے وہ لے رہے ہیں, امریکہ تھوڑی پاکستان کا دوست ہے کہ ڈالر دے گا تمہیں کہ پاکستان بچانے کی بات کرو. وہ پاگل ہے کیا؟ دماغ بالکل جو ہے نا, میری پوری سیٹنگ وہ ویڈیو دیکھ کے نا اس باپ کے جنازے کی, اور اللہ نہ کرے یہ حالات نہیں رکے نا, ہم اسی طرح بکواس کرتے رہے سوشل میڈیا کی باتوں میں آ کے, تو یہ بہت معاملہ آگے بڑھے گا, یہ بہت معاملہ بڑھے گا. دشمن کہہ رہا ہے ان کو مارو, چترول لگاؤ اور انہی پہ بلیاں ڈالتے رہو, تاکہ یہ لڑ لڑ کے مارتے پیٹتے رہیں ایک دوسرے کو, برباد ہو جائیں یہ لوگ. ہر شخص بھونک رہا ہے بیٹھ کے, اس میں صحیح باتیں بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن صحیح غلط اتنا کچومڑ بنا دیا ہے کہ انسان کو بوکھلاہٹ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یا تو غلط گائیڈ ہوتا ہے یا بوکھلا جاتا ہے. کوئی بھی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا بھائی. سعودی عرب میں جاؤ, بول کو دے دیکھو, چمڑی ادھیڑ دیں گے تمہاری, بولیں گے آرام سے بیٹھ, ادھر جاب کرنے آیا ہے, کام کرنے آیا ہے, کھجورے کھا, پتلی گلی سے نکل, تو ہمارا باپ ہے جو ہمیں سمجھانے آیا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. امریکہ میں جا کے بات کرو آپ اس طریقے سے, ایجنسیاں اٹھا کے چمڑی ادھیڑ دیں گی. ہمارے سب کم حکومت کی ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے, جس کا بس چلتا ہے جو منہ میں آتا ہے بولے چلے جا رہے ہیں, اور اتنے محاذوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ کس کس محاذ سے نمٹے. وہ ایک محاذ ختم نہیں ہوتا, دوسرا محاذ شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم سب مل کے بھاگتے چور کی لنگوٹی والا کام کر رہے ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی, اہل ایمان کی صفات بیان کی. آج تھوڑا مختصر بیان کروں گا میں, جلدی جلدی بس خلاصہ پیش کر دوں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے اور کون بلا وجہ بحث کر کے میں نہ مانوں والی بات کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ٹائم کو ایسے جاہلوں پہ ضائع مت کیا کرو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ایمان والے بندے رات کو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے. آج ہمارے ہاں دعاؤں میں آخرت مانگنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. کوئی اگر تہجد میں دیکھو نا کسی کو اٹھتے ہوئے, تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کا. وظیفے بھی اسی مسئلوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے اور جنت کا اس کو وارث بنا دے. تو سب سے زیادہ دعاؤں میں کس کو مانگنا چاہیے؟ جنت کو مانگنا چاہیے. انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں. اور آگے فرمایا لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے. انسانی جان کا قتل کرنا اکبر الکبائر میں آتا ہے, اکبر الکبائر میں. فرمایا ومن یفعل ذلک ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, جو یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, فرمایا قیامت کے دن اس کو بہت سخت ترین عذاب دیا جائے گا. زنا پر, قتل نفس پر, شرک پر,
یہ سارے چھوٹے گناہ نہیں ہیں. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا جو ایمان لاگے اور توبہ کر لے. اگر ماضی میں کسی سے گناہ ہوا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور پھر توبہ کی اللہ نے امید دلائی، توبہ پہ حوصلہ دلایا.